नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक़ीदे में आज हम अक़ीदा तौहीद और शिर्क की हकीकत को देखेंगे, यानी हम कंपैरिजन्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली बात तो यह है कि तौहीद क्या है। तौहीद के रूट के एतबार से अगर आप देखें, वाओ हा दाल, अल्लाह ताला को वाहिद, एक मानना। एक मानने से क्या मुराद है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 बातें हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है। मैं तवक्को रखूंगी कि उन 8 के हवाले से आप जरूर इतनी बार उसे जरूर दोहराएंगे कि वो आपके कल्बो जहन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इसके बगैर आप यकीन की मंजिल को तय नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि अकीदा तौहीद तो यह है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि सारी ताकतें, तमाम ताकतें, आप इमेजिन कर सकते हैं ताकतें दुनिया में कितनी है, तमाम ताकतें और सारे इख्तियारात को भी जानते हैं आप, हर एक की एक लिमिट है ना। तो तमाम हर किस्म के इख्तियारात में अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। वो सिर्फ एक है जो ताकत का मालिक भी है और इख्तियार भी रखता है, सारे इख्तियारात का मालिक। अब सोचें, आपके अपने कल्ब में, अपने जहन में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा बहुत से मामलात में कहीं से, किसी मकाम से कोई खराबी जो दर आई वैसे ही पड़ी हुई है, मौके पर पता चलता है, वैसे पता भी नहीं चलता। कहीं आप किसी हस्ती को साहिब इख्तियार देखते हैं तो आपको लगता है असल इख्तियार उसका है। जो कोई इख्तियार रखता है, इससे ये मुराद नहीं है कि दुनिया में किसी के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आप अकीदा तौहीद पर यकीन करना चाहते हैं, उसकी हकीकत को समझना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं और एक शख्स आपके सामने आया और आप ही की तलवार सौंध के खड़ा है। बताओ अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? यकीन है ना दिल का, अल्लाह बचाएगा। आपकी क्या कैफियत होगी अगर ऐसे किसी मकाम पर हो? यूं तो कहना बहुत आसान होता है, मौके पर पता चलता है कि असल में यकीन जाहिर में नजर आने वाली चीजों पर है या पर्दे के पीछे छुपी हुई जात पर, गैब पर ईमान, उस कवी पर ईमान। तो ईमान के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है और अपने अंदर छुपे हुए डाउट्स को और जो किसी बातिल पर यकीन है उसे बाहर निकालना पड़ता है। ये जो जब बाहर से कॉल दी जाती है ना, और जब बाहर से तालीम दी जाती है, तो आप जब अपने अंदर की सैर करते हैं ना तो आपको बहुत सारी खराबियां नजर आ जाती, लेकिन इब्लीस कहता है नहीं, आप में तो ये खराबी नहीं है, आप यहां से भी ठीक, यहां से भी ठीक, यहां से। तो आप उसके पीछे पीछे क्या करते हो, लोगों को भी बताना शुरू कर देते हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो ये बात नहीं है। नुकसान किसका करते हैं? अपना, क्योंकि अकीदा फिर ठीक ही नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरे यकीन के साथ कहा तो तलवार उसके हाथ से छूट गई। पावरफुल ने कैसी हैबत तारी कर दी, लेकिन पावरफुल पर बिलीफ था ना, यकीन। तो जो कुव्वत वाले के साथ जुड़ता है ना, अल्लाह उसे भी कुव्वत दे देता। वो कहता है इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया,
بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اس بات پر یقین کر کے دیکھیں, اس بات کے بارے میں جائزہ لے کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. کتنے ہی لوگ آپ کی ذات کے اندر بڑے ہوں گے. اور انسان کو ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے, تجربات. کسی قوی کے سامنے کیا حالت ہوتی ہے, سچویشن میں ڈالے بغیر انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر یہ یقین کر لے کہ میرے اندر سب کچھ درست ہے, تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی, اس نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. چاہے اسے کتب خانے چڑھوا دیے جائیں, وہ پڑھ لے گا, بظاہر وہ سب کچھ جان لے گا, بول بھی دے گا, لیکن اس کے اندر سے وہ خالی گھڑا ہے, خالی ڈھول ہے, جو بجتا بہت زور سے ہے, کیونکہ ایسا فرد اپنے بارے میں اعلان بہت کرتا ہے. تو یہ یقین رکھنا کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب سوچے, ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, تو اس کے اندر اگر گھبراہٹ آئی ہے تو کس وجہ سے؟ یقین کی خرابی ہے نا, عقیدہ درست نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو جاتے دیکھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو آپ اس تکلیف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پڑے ہوئے ابراہیم کو دیکھیے, جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم, آپ کی یاد میں آپ کی تکلیف دیکھ کر دل غمزدہ ہے, لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو رب چاہتا ہے, ایک بات بھی نہیں نکلے گی. آنکھوں کا آنسو بہانا فطری ہے, لیکن زبان سے کوئی اور بات نہیں نکلے گی. جس کے اندر گھبراہٹ تاری ہوتی ہے نا, دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور بولتے ہوئے اسے نہیں پتا چلتا کہ کہاں پر اس نے بے یقینی کا اظہار کیا. مثال کے طور پر دیکھیں, پتا نہیں, سمجھ نہیں آتی کیا ہوا, اچانک ہی اس نے تھوڑی سی ٹھنڈ آئی تھی, بخار ہو گیا اور یہ کیفیت ہو گئی. تو اختیار کا مالک کس کو سمجھا؟ قوت کا مالک ٹھنڈے موسم کو. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. کیا وہ اورنجز جو کھٹے ہیں, ان کا ذائقہ ترش ہے, اس کو کھانے والے 5 لوگوں کا گلا خراب ہو گیا, 50 کا نہیں ہوا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھٹی چیز سے گلا خراب ہو سکتا ہے, لیکن یقین کو دیکھیے. یقین کیا ہے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ اورنج کے پاس. استغفر اللہ. ہماری ساری زندگی میں ہر وقت اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اور کتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اس قدر گندگی بھر چکی ہے ایک برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے, جس کے لیے اپنے قلب کو شفاف کرنے کے لیے نیکی کی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور سوال کرنے کی بھی. کیونکہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اس نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے, اور انسان جب اثر قبول کر لیتا ہے اس کی گفتگو بدل جاتی ہے, اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے, اور عین موقع پہ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. اور اگر کوئی سارے طور طریقے اسلامی اختیار کر رہا ہو, فرض کریں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے غسل بھی سنت کے مطابق دیا, اس نے کوئی بدعات کو بھی اختیار نہیں کیا, لیکن جب اس سے کچھ کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تھا, تو وہ جواب میں کہتا ہے اچھا فلاں ہوا. نہیں سمجھ پاتے اللہ کی مرضی. ایک فکرے میں کتنی آسانی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, جب اس نے نافذ ہونا ہوتا ہے تو سبب تو کوئی بھی بن جاتا ہے, پھر پوری سٹوری کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ کس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا.
پھر جب سب لوگ بیٹھ کر یعنی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی قوت پر یقین ہوتا ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی جو کی جائے. پھر لوگ آپس میں بہت گفتگو نہیں کرتے, اس موقع پر دعا کرتے ہیں دل میں. اس موقع پر جب بیٹھتے ہیں تو گھر والوں کو کنسول کرتے ہیں, کیونکہ اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے نا. لیکن کنسول کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ لفظوں کی ضرورت نہیں پیش آتی, کیونکہ اگر دو طرفہ رب کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں تو دونوں طرف کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس فیلڈ میں کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تمام طاقتیں اللہ کے اختیار میں, طاقتیں اللہ کے اختیار میں. اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں, نہ کسی کو شفا دینے کی, نہ بیمار کرنے کی, نہ زندگی دینے کی, نہ موت دینے کی. موت اور حیات, صحت اور بیماری, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کسی کو مال مل سکتا ہے, نہ چھن سکتا ہے. اللہ کا اختیار ہے, اللہ رازق ہے. انسان اگر اس بیسک چیز کو سمجھ لے, اختیار اللہ کا, پاور اللہ کے ہاتھ میں, تو آپ کو یقین آتا ہے نا, پھر آپ کے لیے آگے کی منازل طے کرنی آسان ہو جاتی. آپ کے گھر میں جو بجلی ہے کہاں سے آتی ہے؟ وابڈا اس کے لیے ارینج کرتا ہے. پیچھے کسی پاور سے لنک جڑا ہوا ہے نا. جب وہ لنک ٹوٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو گئی. تو یہ دل کی سرزمین پر ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی, کیونکہ پاور فل سے کنیکٹیوٹی نہیں رہتی. کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. تو اس کی ذات سے ربط اور تعلق رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یاد رکھیے گا, تمام طاقتیں, سارے اختیارات صرف ایک اللہ کو حاصل ہیں, چونکہ وہ پاورفل ہے, چونکہ اختیار اس کے پاس ہے, کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے. اس لیے اسی کی عبادت ہوگی, اسی کی غلامی, اسی کی پرستش. عبادت کا صرف وہ مستحق ہے, کوئی اور حق نہیں رکھتا, کیونکہ کوئی اور پاورفل نہیں ہے. اور اس کے پاس کس کس چیز کی پاورز ہیں؟ زندگی کی, موت کی پاور اس کے ہاتھ میں, شفا کی پاور اس کے ہاتھ میں, بیماری کی پاور اس کے ہاتھ میں ہے. کنٹرول ہے نا, قوت ہے. اور اس کے ہاتھ میں رزق کی پاور ہے, جس کو چاہے فقیر کر دے, جس کو چاہے غنی کر دے. اور اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی پاور ہے کہ وہ اپنے ایک غلام کو حکم دے دے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے نا, جس دن مغرب سے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. تو اس کا غلام تو اس کے حکم کا منتظر ہے, چاہے وہ سورج ہو یا اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور یعنی وہ شدید آواز پیدا کرنے والا نرسنگا آپ اسے کہہ لیں, آپ اسے سور کہہ لیں, کیونکہ قرآن حکیم میں جو نام آیا ہے سور, جب سور میں پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے ماریں گے اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. پاورفل کی پاور, اگر دنیا قائم ہے تو وہ قائم رکھنے والا ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو اس کے زندگی دینے کی وجہ سے پاورز اس کے پاس ہے. لیکن زندگی میں اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے, کسی قیدی کے بارے میں کہ اب اس کو پھانسی دینی ہے, تو لوگوں کے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں. پھانسی کی کوٹڑی میں جتنے افراد جاتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. کل جب پھانسی دی جاتی تھی تو اس کے لیے کیسے یعنی تختے پر لٹکا دیا جاتا تھا نا, سب لوگوں کے سامنے مصلوب کر دیا جاتا تھا. ایسے ہی ایک شخص کو جب مصلوب کیا گیا جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین تھا کہ پاورفل وہی ہے اور وہ جسے کامیاب قرار دے وہی کامیاب ہے,
اور اس نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے والا کامیاب ہے. پھانسی سے پہلے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا, خون کا فوارہ ابلا. سوچو, یقین نہ کرنے والے کو سب سے زیادہ کس چیز کا خیال ہوتا ہے؟ درد اور کھو جانے کا احساس ہے نا. لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے. عضو کا ڈر ہی نہیں کہ کٹا ہے, لہو کا خوف ہی نہیں کہ بہہ گیا. ساری دنیا کے لیے وہ دائی اللہ میسج دے گیا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ آخری وقت میں بھی دعوت دے گیا کہ کامیابی یہ ہے, تم مجھے مار بھی ڈالو, مجھے کامیابی سے نہیں الگ کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر زخم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ایک انگلی ہی تو ہے, اگر اللہ کے راستے میں تجھے زخم آیا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے, یعنی تو زخمی ہوئی تو اللہ کی راہ میں, اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور آپ اس یقین کے مقابلے میں سوسائٹی کی صورتحال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا کتنا بھاری ہے. مسجدیں ویران ہیں اس لیے کہ دل ویران ہے. گھروں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی کم ہے. اس رب کے ساتھ تعلق جوڑنا لوگ اپنے لیے فخر کا باعث نہیں سمجھتے, بلکہ تعلق جوڑنے والوں کو بھی اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا نے اگر کہہ دیا کہ داڑھی دہشت گردی کی علامت ہے تو ساری امت بھول گئی کہ یہ سنت ہے. اور اگر حجاب اللہ کا حکم ہے تو آج مسلمانوں کو ساری دنیا نے بتا دیا کہ حجاب دہشت گردی کی علامت ہے. تو جو حجاب میں ہو اسے دیکھ کر مسلمان خوف محسوس کرتے ہیں, مسلم خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری جان لے لے گا. ذہن بگڑ گیا نا. اتنے بگڑے ہوئے ذہن کے پیچھے جھانک کے دیکھیں, کیا وہ اللہ کا تعلق رکھتے ہیں؟ ان کی زندگی کتنے خطرے میں. وہ شبہات کا شکار ہو گئے, وہ اپنی شہوات میں ہیں. اور اس دنیا نے اگر انہیں سمجھا دیا کہ جتنا کوئی اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر دے وہ بولڈ ہے. بہادری کا نام بدل گیا, بے حیائی کو بہادری کا نام دے دیا اور سب نے یقین کر لیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف کال دینے والوں کی کال کی کمی ہے. جو کال ابلیس کی ہے وہ کال اثر انداز ہو رہی, تو اثر قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے نا. تو وہ دل جہاں اللہ تعالی کی یاد نہیں بستی, جہاں اللہ کی پہچان نہیں ہے, کب اندھیرے میں ہے, وہ روشنی کیسے ان دلوں تک پہنچائیں گے؟ وہ دلیل کی روشنی ہے. آپ اللہ کی ذات کے دلائل دیں گے, اللہ کی ذات کی پہچان کروائیں گے. تو دائی اللہ کا یہ کام ہے, خود اس بات پر یقین رکھے کہ ساری قوتوں کا, سارے اختیارات کا مالک وہی ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اور عبادت کی کوئی قسم بھی, یہ توحید کی چوتھی اہم بات ہے, عبادت کی کوئی قسم, کوئی فعل اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پر سجدہ اللہ کے لیے ہے نا, غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. لیکن سجدے تو اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے کیسے زندہ انسانوں کو بھی کرتے ہیں اور قبروں کو بھی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں دعا اللہ سے کی جاتی ہے نا, کعبے کے پردے پکڑ کر کعبے میں طواف کرتے ہوئے کتنے ہی لوگ موبائل پہ میسج دیتے ہیں, ذرا داتا صاحب جا کے دیکھ دے دینا میں بیمار ہو گیا. یعنی اللہ کے گھر میں بھی انہیں اللہ نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی. اور یہ ایک آدھ فرد کی بات نہیں ہے, جہالت ہے نا, پتہ نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن اصل پتہ نہیں ہے.
اسی طرح سے قربانی اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ کی ذات کے لیے قربانی کرنا تو قرب کا ذریعہ ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے کہ غیر اللہ کی خاطر قربانی کریں گے تو یہ شرک ہے. اس کا اپوزٹ شرک ہے نا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک کی بجائے کئی ایک ماننا، یعنی کئی خداؤں پر بلیف کرنا، یہ شرک ہے. اللہ کو ایک نہ ماننا شرک ہے، جیسے عیسائی شرک کرتے ہیں، جیسے یہودی شرک کرتے ہیں. اور آج کی دنیا کا شرک بڑا عجیب ہے. آج کے دور میں لوگ پاور کا منبع و مرکز سمجھنے میں ناکام ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہوں یا سائنٹیفک انوینشنز. غلطی تو کھاتے ہیں، غلطی تو کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ طاقتوں اور اختیارات میں غیر اللہ بھی شریک ہے، کوئی اور وہ بھی طاقت کا مالک ہے، کہ اللہ شفا دیتا ہے تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے. اس سلسلے میں لوگ جوتوں کے ہار بھی پہن لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں لکڑیاں بھی پہن لیتے ہیں، کہ جو لکڑیوں کا ہار پاؤں تک پہناتے ہیں بچوں کو، خاص طور پر دیہاتوں میں لوگ، اور جو یہ اوپر ہوگا تو بچہ صحت مند ہو جائے گا. تو پاور کس کے پاس ہے؟ جوتوں کے ہار میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات پر یقین نہ کرنے والوں کو کتنی پستی تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مستحق مانا جائے. اور عبادت کی کوئی قسم، چاہے سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے قیام ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے دعا ہو، اللہ کی ذات کے سوا اگر کسی اور کے لیے بھی کوئی قسم، کوئی فعل جائز سمجھے، اس کا حق سمجھے، تو یہ شرک ہے. 4 باتیں دونوں اعتبار سے ہم نے دیکھی. 5ویں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کی ساری مرادیں اور ساری حاجتیں پوری کرتا. اور یہ تو توحید ہے. اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو مرادیں پوری کر سکتی ہیں، جو حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. چلے دور نہ جائیے، ایک بچہ جس کو اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے توحید نہیں سکھائی، اور وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، سو کالڈ مسلمز، تو اس کی ساری ضروریات کی کفالت باپ کرتا ہے. تو بچے کے ذہن میں کیا خیال راسخ ہوتا ہے کہ میری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ باپ. میری مرادیں کون پوری کرے گا؟ باپ. تو وہ ضد کس کے سامنے کرتا؟ باپ کے سامنے. اچھا چلیے، ایک بیوی کو دیکھیے جو خود نہیں کماتی اور اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں، تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کس کا محتاج سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ شوہر کو. کہ شوہر ضروریات پوری نہیں کرتا تو شکوہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کرتا. تو مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے والا صرف وہ ہے. اگر اس کے سوا کسی اور کو سمجھا تو یہ شرک ہے. اچھا آپ دیکھیے، ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ضروریات اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پوری کرنے والے تو ہم ہی ہیں نا، اور کون پورا کرے گا؟ کیا ماں باپ یہ کہتے ہیں؟ ماں باپ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی سوچ یہی ہے. ان کی مانگیں اور کس نے پوری کرنی ہے؟ تو توحید نہیں ہے یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مرادیں پوری نہیں کر سکتا، کوئی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. چلیں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہتی ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے؟ کون ہے جو مرادیں پوری کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی. آپ کی نعتوں میں سب سے زیادہ شرک ہے. نعتوں سے آپ بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. 6 بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ
کوئی اور بھی شریک ہے تو یہ شرک ہے. کوئی اور بھی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے سائنٹیفک انوینشنز کے بعد لوگوں کی اپروچ بھی سائنٹیفک ہو گئی, یعنی سائنس پر عقیدہ ہو گیا نا, کہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنی ریسرچز کر رہی ہے اور جو میڈیسن ہے اس کے اندر شفا ہے. بس کوئی بھی اس شفا کی ٹیبلٹ کو, کیپسول کو یا سیرپ کو لے لے گا نا تو شفا مل جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ شفا کس کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں, میڈیسن کے اندر. شفا بھی اور بیماری کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ جا کے جوڑتے ہیں نا. تو غیر اللہ کے اندر یہ پاور سمجھنا جو ہے یہ شرک ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ شریک ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ برتری صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے, برتری اس کا حق ہے. تو کسی اور کو برتر سمجھنا, کسی اور کا حق سمجھنا, یہ شرک ہے. اور یہ بات ملازمت پیشہ لوگوں کی رگوں میں بس جاتی ہے کہ ان کے رزق کے مالک وہ ہیں جو ان پر حکمران ہیں, جو ان کے معاملات چلاتے ہیں. کبھی ان کی نظر کسی سائن پہ ہوتی ہے, کبھی ان کی نظر جو ہے سیلری پہ ہوتی ہے, اور ان کا عقیدہ ہر وقت خراب ہوتا رہتا ہے. وہ پاورفل کے سامنے, بظاہر پاورفل کے سامنے خود اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. کتنے انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. کوئی صاحب تھے جن کے باس ان کے گھر کھانے پر انوائٹڈ تھے. کھانے کے بعد چائے کا وقت آیا, شوہر نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا اور گھر والوں کو بھی کہ آپ نے میرے باس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اس کی ناک ذرا بڑی ہے. اب وہ بات اتنی حاوی ہو گئی کہ جب چائے کے لیے چینی ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کے ناک میں کتنے چمچ چینی ڈالوں. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کسی کی ذات کا خوف اتنا حاوی ہو سکتا ہے کہ وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں, پھر منہ سے بھی وہی بات نکلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ برتری جو ہے نا وہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی پرائم منسٹر برتر ہے, نہ کوئی پریزیڈنٹ برتر ہے, نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروموشن کا تعلق ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے یا ہمارے ڈائریکٹر سے. کیا یہ بات ہے؟ یہ بات سوسائٹی میں ہے. اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے اور کتنی میزریبل لائف گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے. تو برتری اللہ کا حق ہے, کسی اور کو اس دنیا میں حقیقی برتری حاصل نہیں. لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہ بوٹل اوپر ہے نا, اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی, اگر نیچے رکھ دی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ اوپر ہے, لیکن یہ برتر تو نہیں ہوگی, وہی بوتل ہے. اس میں کیا فرق آ گیا؟ تو کسی ریفرنس کے ساتھ کوئی چیز دنیا میں برتر ہوتی ہے, فلاں کے مقابلے میں فلاں بڑا ہے, لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں. حقیقی برتری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو. آپ کا دل یقین کرتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ برتر ہے لیکن کچھ اور ہستیاں بھی برتر ہیں, داتا صاحب کو برتر سمجھے, نعوذ باللہ, حضرت علی حجویری کو. داتا کا مطلب ہی خود بخود واضح ہے, دینے والا. تو دینے والا تو اللہ ہے. اور لاہور کو کہا جاتا ہے یہ داتا کی نگری ہے, نعوذ باللہ. اور اگر کوئی کسی کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ برتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پاورز ہیں, وہ اختیارات کا مالک ہے, وہ ہمارے بارے میں کوئی اختیار استعمال کر لے تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کے آگے جھک جاتے ہیں, اسی کی پرستش کرتے ہیں, اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. اس طرح شرک زندگی میں در آتا ہے. تو بات یہ ہے, 8ویں بات یہ ہے کہ کسی اور کو دنیا میں حقیقی برتری حاصل نہیں.
اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اور بھی حقیقی برتری رکھتا ہے تو یہ شرک ہے. پھر اسی طرح سے اب دیکھیے، اگر آپ یہ جانچنا چاہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، آیت الکرسی عقیدہ توحید کو بہت عمدہ طریقے سے واضح کرتی ہے. یوں ہی اسے قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت الکرسی میں پہلا میسج ہے اللہ لا الہ الا ہو. وہ لوگ جو آیت الکرسی پڑھ کے جن بھگاتے ہیں، شیاطین کو بھگاتے ہیں، بھگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت بھی اللہ کو پاورفل نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ پاور کس میں سمجھتے ہیں؟ آیت الکرسی کے صرف الفاظ میں. جیسے یہ ایک ہتھیار ہو، حالانکہ اس میں خبر ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. الحی، وہ زندہ ہے. کتنی بڑی خبر ہے، اصل زندگی اس کی ہے، باقی سب کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپریری. آپ کے اہل خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہوئی، کبھی وہ زندہ تھے؟ تو زندگی کتنے عرصے کے لیے ملی؟ یہی 50 60 100، کتنی زندگی. حقیقی زندگی اسی کی ہے. القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی سب کو تھامنے والا ہے. زمین کو اس نے تھاما ہوا ہے، اس نے زمین کو تھامنے کے لیے سسٹم بنا دیا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے. زمین کے اندر قوت ہے نا، کشش ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تھمی ہوئی ہے. سائنس کیا بتاتی ہے؟ زمین اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے. یہ چکر کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. گھومتی ہے نا. گھمانے والا کون ہے؟ سائنس کبھی بتاتی نہیں. حالانکہ سائنس ہی یہ بتاتی ہے کہ کرنے والے کے بغیر کوئی کام ہوا نہیں کرتا. لیکن ہر چیز میں آٹومیشن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی. آٹومیٹیکلی زمین گھوم رہی ہے، آٹومیٹیکلی زمین کے اندر قوت آ گئی. وہ اتنا سسٹمیٹیکلی گھومتی ہے کہ اس کا سرکل ایک لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے رات اور دن، اور دوسری لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے موسموں کا بدلنا. ایک موسم جاتا ہے، اگلا موسم آتا ہے. راؤنڈ ہے نا، ایک چکر ہے خود بخود، بغیر کسی کے سسٹم بنائے. لوگوں کا سائنس پر بلیو ہے، اللہ پر بلیو نہیں ہے. حالانکہ اللہ القیوم ہے، وہ قوتیں بھی دیتا ہے، قوتوں کو تھام کر بھی رکھتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ. نیند آئے تو یہ کمزوری ہے نا، اونگ آئے تو کمزوری ہے نا. انسان جب ویک ہو جاتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اسے اونگ نہیں آتی. پھر وہ مالک ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا مالک ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں، کیونکہ سارے اختیارات تو اس کے پاس ہے نا. وہ کہے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا. پھر آپ دیکھیے اس کا علم کیسا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی انسانوں کے، زمین کے، کائنات کے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے. حال تو وہ ہے جس سے گزرتے ہیں، ماضی پیچھے رہ گیا، مستقبل آگے. علم اس کا کلی ہے. جو کچھ ان کے آگے، انسانوں کے آگے، انسانوں کے پیچھے. پیچھے کیا ہے؟ ہمارا وہ زندگی کا وقت جو گزر چکا، اور وہ سارا وقت بھی ہمارے پیچھے ہے جو اس سے پہلے گزر چکا. اور آگے کیا ہے؟ مستقبل. مستقبل میں موت ہے.
ماضی میں زندگی ملی تھی، اب زندگی گزار رہے ہیں. ساری چیزوں کا اللہ کو علم ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کا علم کلی ہے نا، کوئی اس کے علم کا گھیراؤ نہیں کر سکتا، کوئی اس جیسا علم حاصل نہیں کر سکتا. اس کی حکومت آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. اس کی حکومت کیسی ہے؟ ہر طرف اسی کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. اور وہ کیسا ہے؟ وہ تھکتا نہیں ہے. کس چیز سے؟ حفاظت کرنے سے. جو کچھ ہے ہر چیز کی وہ حفاظت کرتا ہے. آپ کی آنکھ کی حفاظت ہوتی؟ کون کرتا ہے حفاظت؟ اللہ کے فرشتے، اللہ کے حکم سے. جس کی آنکھ نے جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کے وقت اپنے نگہبان ہٹا دیتا ہے. اور اس کائنات میں ہر جگہ پر اللہ کے نگران موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے. محافظ تھک جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسا محافظ ہے، ایسا حفیظ ہے جو کبھی نہیں تھکتا. وہی بلند مرتبہ ہے العلی، وہی بلند مرتبہ ہے، اس کے سوا کوئی عالی مرتبت نہیں ہو سکتا. اور وہ بہت بڑا ہے، وہ العظیم ہے، وہی عظمت والا ہے. عظمت اسی کی شان ہے، اسی کے لائق. زندگی میں کتنے لوگوں کی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہیں. کبھی زمین کے ترانے، کبھی کسی وطن کے ترانے، کبھی کسی انسان کے ترانے جو وطن کی خاطر قربانی دے دیتا، مٹی کی خاطر. عظیم وہ ذات ہے، عظمت اسی کی ہے. پھر اب دیکھیے کہ جیسے آیت الکرسی کو ہم نے دیکھا تو جو اتنا عظیم ہے وہ عبادت کا حق رکھتا ہے نا، تو اس نے یہ حکم دیا ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو عبادت کیا ہے؟ خالق اور مالک کی عبادت، اس کے آگے جھکنا، اس کے حکم کو ماننا، جو کہے وہ کہہ دینا، کر لینا، اس کی سننا، اس کی ماننا، سب کچھ ہی عبادت میں آتا ہے نا. اور وہ عبادت کا حقدار ہے. دو ہی باتیں ہیں عبادت کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ عبادت دراصل خالق اور مالک کی ہے. عبادت کیوں کریں؟ وہ خالق ہے اور مالک ہے. دوسرا یہ کہ وہ حق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے، جو حق نہیں رکھتا کہ اس کے آگے جھکا جائے. اس کا حق نہیں ہے نا. اگر ہم عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کو عظمت عطا کرتی ہے کہ وہ ایک سب سے بڑی ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت انسان کو توہمات میں مبتلا کرتی ہے، توہم پرست بناتی ہے نا. انسان حقائق پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ ہیولا سا جو اس کے ذہن میں آتا ہے اسی کو حق سمجھ لیتا. اسی طرح سے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے اللہ کی معرفت کے، اس کی پہچان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے لیے سچائی کو پہچاننے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حق کی معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ توحید کا قائل ہوتا ہے نا. اور توحید ایک اللہ کو ماننا ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک کی ہزاروں قسمیں، یعنی کسی ایک جگہ پر کسی کا اتفاق نہیں. اور توحید پرست جو انسان ہے اس کی توجہ کا مرکز صرف ایک اللہ ہے. اب دیکھیں نا، فوکس آف اٹینشن کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کا غلام ہے. وہ اپنی ہر چیز کو اس کی گرد گھماتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی نظر کو، اپنی سماعت کو، اپنے تمام افعال کو وہ اللہ کے گرد گھماتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ مشرک انسان کا کوئی ایک مرکز توجہ نہیں ہوتا. مشرک انسان کے فوکس بدلتے رہتے ہیں. وہ کبھی ایک در پہ جاتا ہے, کبھی دوسرے در پہ جاتا ہے, اور بے قرار ہی رہتا ہے, کیونکہ سچائی کو تو نہیں پا سکتا. تو جو توحید پرست انسان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے رکھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر شرک کو دیکھیں, بہت ہی اذیت ناک بات ہے, لیکن اگر آپ شرک کو دیکھیں تو مشرک انسان کا چونکہ کوئی ایک فوکس آف اٹینشن نہیں ہوتا, اس لیے وہ ایسا ہوتا ہے جو بت پرست بھی ہو سکتا ہے, مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ مفاد کا بندہ بھی تو ہوتا ہے نا, درہم و دینار کا بندہ اپنے فائدے کو پوجا کرتا ہے. کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. جیسے گاندھی نے کہا تھا یا نہرو نے کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لو. یعنی مفاد پرستی ہے نا, کہ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہو. اسی لیے ان کے کروڑوں خدا ہے کہ جہاں سے فائدہ ملے یا کسی کے نقصان سے بچنا ہو, بس اس کو خدا بنا لو. آگ بھی دیوی ہے, ناگ بھی دیوتا ہے, چاند اور سورج کا بھی یہی درجہ ہے. جو چیز بھی, بس ایک چیز جس پر وہ بلیو رکھتے ہیں, جتنی چیزیں نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں, ان کو پکڑ لو, ان کو الہ بنا لو. تو یوں ان کے اتنے زیادہ خدا وجود میں آ گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے خدا تو بہت ہیں. جیسے اقبال نے کہا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن پرستی, خدا پرستی تو نہیں ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے وطن سے محبت نہ کی جائے, اپنے وطن کی حفاظت نہ کی جائے, لیکن وطن کا خیال اللہ کی محبت میں جب کیا جائے تو وہ وطن پرستی نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز کا حق ہے نا انسان پر, تو وطن کا بھی حق ہے. جس سرزمین پر انسان رہتا ہے اس کا حق ہے, جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کا حق ہے. لیکن دنیا میں جو چیز نفع پہنچائے اس کو رب بنا لینے سے انسان کیسے ارباب پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنے ہی رب بنا لیتا ہے نا. پھر اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں جو اقتدار پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نفس پرست ہوتے ہیں, کچھ اولاد پرست ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں پہلے دور میں ستارہ پرست تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے. کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرستی. فرعون دراصل اپنے آپ کو راہ دیوتا یعنی سورج دیوتا کا نمائندہ کہتا تھا, سورج کی پرستش ہوتی تھی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی پرستش میں شامل ہیں. اور موحد وہ ہے یعنی توحید پرست, توحید والا وہ ہے جو ہر قسم کی برتر حیثیت صرف اللہ کو دے دے. وہ اسی کا ہو, اس کا حکم مانے, اسی سے مرادیں مانگے, اسی کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھے, اسی کے سامنے اپنی مانگیں رکھے, اسی کے سامنے مراسم عبودیت, مراسم پرستش اختیار کرے, اور اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کرے, اسی کو سب سے زیادہ محبت کا حقدار سمجھے, اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے, اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کرے, اسی سے امید باندھے, اسی سے خوف رکھے. یہی توحید ہے. ایک اللہ کے لیے اپنے سارے جذبات کو خالص کرنا, یہ توحید پرستی ہے. اور عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا آخری درجہ ہے. جب انسان اس کو مرکز محبت بنا لیتا ہے, مرکز توجہ بنا لیتا ہے, جب اس کو مرکز امید بنا لیتا ہے, پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے, اس کو خالق سمجھتا ہے, اس کو مالک سمجھتا ہے, اور اسی کو اپنا رب سمجھتا ہے. تو پرستش کی ساری صورتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. جتنی عبادت کی صورتیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے,
ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جو کچھ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو برتر حیثیت دینا کسی اور کو جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جیسے قیام تعظیمی ہے نا, آپ جب کسی کلاس میں, نارملی اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر آئے سب کھڑے ہو گئے, اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. قیام تعظیمی حرام ہے. ویسے ہم کھڑے ہوتے ہیں, آپ جس وقت جا کے کسی کو یعنی ریسیو کرتے ہیں مہمان کو, اس سے گلے ملتے ہیں تو کھڑے ہی ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ وارملی ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں, لیکن آپ اس کو تعظیم نہیں کر رہے ہوتے, پرجوش طریقے سے استقبال کر رہے ہوتے. اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح سے غیر اللہ سے مرادیں مانگنا شرک ہے. غیر اللہ پر اعتماد کرنا, ان سے محبت کرنا, ان سے امید رکھنا, ان سے خوف رکھنا, تو پھر ان کے آگے جھکنا بھی شرک ہے. یہ سارے مراسم عبودیت ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. جی کس کے بارے میں؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو تو نہ ملائیں. یہ میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب اللہ کی بات آ رہی پہلے اس کو تو سمجھ لیں, پھر اللہ کے لیے جن سے محبت کرنی ہے اور جن کی مدد کرنی ہے پھر ان کی بھی بات آ جائے گی. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تڑپ اس لیے نہیں کہ اللہ سے بے تعلق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین رکھنے والے ہیں ان سے بھی بے تکلفی ہوگی نا. تو جب اخوت کا بھائی چارے کا رشتہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. تو اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. تو جب امت مسلمہ پر کوئی وقت آتا ہے کڑا, تو اس کے بارے میں لوگوں کے اندر اگر تڑپ نہیں ہوتی تو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں نا, خوف رکھتے ہیں, اور اپنی پکڑ کا ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. اس کا سبب یہی ہے, توحید پر بات کریں, توحید پر. جی جی اصل میں نا بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی میں جس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے, لیکن اپنے مقام پر. جب اللہ کی ذات کے بارے میں بات ہو, آپ جب کسی اور ایشو کو لے کے آئیں گے تو یہ وہ مقام نہیں ہے. ہم اس کو کسی اور مجلس میں کسی اور جگہ پر ڈسکس کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں. جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خالص کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرے اس کے ساتھ جڑنے کی, اس کی پرستش, اس کی عبادت, اس سے دعا, اس کا ذکر کرنے کی, اس کے لیے کام کرنے کی. جب انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جب لوگ ہمارے راستے پہ چلتے ہیں, مشکلات کاٹتے ہیں, تو ہم انہیں اپنے راستے پر چلاتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, ہم ضرور انہیں چلائیں گے, راہ دکھائیں گے, راہ پر چلائیں گے. اور راستہ کون سا ہے؟ ہمارا راستہ. اللہ پاک نے اسے اپنا راستہ قرار دیا. جی جی
اسی طرح سے جیسے آپ آ رہے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، علم کے ذریعے سے اس کو سیکھیں گے. جب آپ کے دل کو یقین آئے گا تو آپ کی زبان سے بھی وہی نکلے گا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے شوہر سے محبت، اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے کہ شوہر کی محبت اوپر ہے یا اللہ کی محبت، اور یہ ہر وقت سامنے آتا رہتا ہے. کوئی چیز اس میں ڈھکی چھپی نہیں، آپ انالیسس کر سکتے ہیں. ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہے. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کا اجر ہے، اور جو اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی اس پہ ہر وقت پکڑ ہوتی رہتی ہے جگہ 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 جگہ. جی 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 یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، درست ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. جتنا وہ دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے خود فیصلہ کرتا ہے، اور اس جہان سے جانے کے بعد یہ پردہ کھلنے والا نہیں ہے، یہ اس نے خود خبر دی ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ، بے شک آپ مرنے والے ہو، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد سارے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے سوائے شہید کے، کیونکہ شہید کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن شہید کو بھی ہماری باتیں تو نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا نہیں پیغمبروں کے ساتھ. جی ابھی ہم توحید کے بعد تقدیر کے ایمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ایمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ایمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.